बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि गुज़श्ता 72 घंटों में अदालती महाज पर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के ओहदा संभालने के बाद हुकूमत की कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद उस तरह से पूरी नहीं हुई जैसा कि ख्याल किया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के बाद और जस्टिस आफरीदी को लाने के बाद हुकूमत के लिए तमाम तर महाजों पर आसानी पैदा हो जाएगी। ऐसा सरदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ज़राए का दावा है कि नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की तैनाती के बाद उनसे राबतों में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। एक तो चीफ जस्टिस एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप की सहूलत उनके पास नहीं है, उनको व्हाट्सएप पैगामात नहीं भिजवाए जा सकते जैसा कि माजी में काजी फैज़ ईसा और जस्टिस बंदयाल को भिजवाए जाते रहे। और दूसरी जानिब यहिया आफरीदी साहब जस्टिस बंदयाल या जस्टिस काजी साहब की तरह बराह रास्त हुकूमती नुमाइंदों को उस तरह से दस्तयाब भी नहीं हैं और ज़रा सा साइड पर रहकर ही तमाम तर काम करने के आदी हैं। हुकूमत का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 26वीं आइनी तरमीम पर पुरस्रार खामोशी बताती है कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो पक रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा 3 महीनों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत की गेम अदालती महाज से उल्टा दी जाए, पलटा दी जाए। सबसे बड़ा और अगला चैलेंज इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जुडिशल कमीशन का है। जी हाँ, जुडिशल कमीशन जो कि नए जजेस की तैनाती के हवाले से फैसला करेगा। और इसी दौरान नवंबर के आगाज़ पर दुनिया में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में अमरीकी इंतखाबात, वहाँ पर इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की सूरत में इमरान खान की रहाई दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते, वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, आप उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। लेकिन क्या ये हक़ाइक़ के जो है वो बिल्कुल साथ है बात, या हक़ाइक़ के मुनाफी है? हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है या हक़ाइक़ पर मुनाफी है? हक़ाइक़ के मुनाफी है, क्योंकि नवंबर के पहले महीने में डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के बाद भी 20 जनवरी तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो फौरी तौर पर मामलात ट्विस्ट होते नज़र नहीं आ रहे। और यही जो 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के, वो पाकिस्तान की अदालती, सियासी और मुस्तकबिल की जो इंतखाबी तारीख़ है उसके हवाले से इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। इस वक्त अगर एक एक करके देखा जाए तो जो बड़े मसाइल हैं, जो बड़े मामलात हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं अदालती महाज पर जिन पर हुकूमत को परेशानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या हैं अगले 90 दिनों के अंदर जिन पर अगर फैसले होते हैं आइन और कानून के मुताबिक तो तमाम तर चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। 63A का मामला है और 63A के मामले के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना रिव्यू के ऊपर रिव्यू, एक लार्जर बेंच बनाकर क्या ये तरमीम उड़ सकती है ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब 63A केस का मामला दोबारा से सुना जाए, लार्जर बेंच इसको सुने। अच्छा, एक जो इशारा दिया गया है मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की जानिब से, जहाँ पर हुकूमत थोड़ी सी परेशान हुई और आगे चलकर ये इत्तलात हैं कि अब वो इसमें मज़ीद तब्दील करना चाहती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, वो ये मामला हुआ कि फौरी तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया आफरीदी की वापसी हुई। यानी चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह की वापसी हुई। यानी यहिया आफरीदी की सरबराही में ये जो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए बेंचेस के मामलात का फैसला करेगी कि बेंच कौन कौन से बनेंगे, उन बेंचेस के अंदर कौन शामिल होगा, उन बेंचेस के सामने केस कौन से होंगे, इंसानी हकूक़ के और दूसरे कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे। ये वो मामला है कि जिस पर मुनीब अख्तर साहब को साइड पे कर दिया गया था, काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से मंसूर शाह साहब ने बैठना छोड़ दिया था इसी वजह से, और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ मिलकर काजी फैज़ ईसा साहब इस हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते रहे। तो ये एक बड़ा और अहम तरीन नुकता है 63A केस के अलावा। दूसरा मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 8 की अक्सरियत के साथ 5 के मुकाबले में ये फैसला दे चुका है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक हैं, उन्हें नोटिफाई किया जाए। तो ये सवालात उठ सकते हैं
کہ جب ہاؤس پورا نہیں ہے، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، کے پی کے سینٹ کے الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے، جو ایوان بالا ہے وہ بھی پورا نہیں ہے، تو کس طرح سے کوئی بھی آئینی ترمیم ایک نامکمل ایوان سے کی جا سکتی ہے؟ 2 مرتبہ وضاحت بھی جاری کر چکا 8 رکنی بینچ، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان نشستوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نوٹیفائی نہیں کیا۔ اور دوسری جانب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ بھی بڑا کھل کر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانیں گے، ان کا انتظار کریں گے۔ توہین عدالت کی درخواست بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جا چکی۔ اس معاملے کو بھی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کا اظہار کرنے والے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت احکامات جاری کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہوں گی۔ اس کے بعد ہے جناب بلے کے نشان کا انتہائی اہم ترین کیس، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈنڈی ماری، آپ کو پتہ ہے مسرت حلالی اور ایک اور جج کے ساتھ مل کر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے بالکل آخری لمحات میں بلے کا نشان چھینا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکا جائے، وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن آگے بھی چل کر اب اسی معاملے کے اندر مسلسل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پسا رکھا ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ الائن رہا، اور اب اگر بلے کے نشان کے حوالے سے ریویو پٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی آتی ہے تو یقینی طور پر معاملہ کچھ مختلف ہوگا۔ یقینی طور پر نیا بینچ جب اس کو سنے گا تو کچھ دیگر ایسی چیزیں جن کو اس وقت سامنے نہیں لایا گیا وہ سامنے آ سکتی ہیں، اور یہاں پر بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہونے کی صورت میں گیم ٹوسٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب الیکشن ٹریبونلز کا معاملہ ہے، جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو بھی خراب کیا، اور وہ تمام کے تمام ججز جو جسٹس شہزاد ملک صاحب لاہور ہائی کورٹ سے لگا کر آئے تھے الیکشن ٹریبونل کے لیے، ان کی واپسی کروا دی۔ جسٹس عالیہ نیلم اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات کے بعد دوسروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ عدالتیں جرگے نہیں کرایا کرتی، انہوں نے جرگہ کرایا اور وہاں پر ریٹائرڈ جج صاحبان کو لگانے کے حوالے سے منظوریاں کرائیں تاکہ وہاں پر الیکشن ٹریبونل کے اندر جو ہے وہ حلقے نہ کھل سکیں اور موجودہ حکومت کی سبکی نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے نشستوں میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن اب یہ معاملہ بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان لے جا چکی ہے، اور اس اہم ترین معاملے کے اوپر بھی کیا بینچ بنے گا، کون سے ججز اس کے اندر ہوں گے، یہ تمام تر فیصلے 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب، منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، یہ کریں گے، اور آئندہ آنے والے چند دن اس حوالے سے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہے بیک گراؤنڈ، اور اس دوران یحییٰ آفریدی صاحب سے براہ راست رابطے بھی حکومت کے ہو چکے، منقطع، جن کے متعلق وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پہلے جناب ان کے ساتھ رابطے تھے، اور ان کی جانب سے یقین دہانیوں کے بعد ہی ان کا نام سامنے آیا تھا، اور لوگ یہ بات کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کا راستہ روکنا تھا۔ اب سر دست حفظ ما تقدم کے طور پر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 16 جج صاحبان ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جج کی تعیناتی تو ہونی ہے آئین اور قانون کے مطابق، جو آئین قانون پاکستان میں چل رہا ہے 17 ججز کے حوالے سے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ تعداد بڑھا کر 23 کر دی جائے، جلد از جلد وہ اس معاملے کو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ججز جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اپائنٹ بھی کر دیے جائیں، اجلاس تو بلانا ہے چیف جسٹس نے، سربراہی بھی انہوں نے کرنی ہے، اور معاملات پروسیجر کے انہوں نے ہی چلانے ہیں، تو حکومت کو یہاں سے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ یہاں پر معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے گیم پلٹ سکتی ہے۔ جلدی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور پھر سینٹ کے جناب چیئرمین یوسف زئی گیلانی نے بھی 13 رکنی جوڈیشل کمیشن کے لیے نام کل مانگ لی ہیں۔ 13 رکنی میں اس کے اندر جناب چیف جسٹس ہوں گے، 3 سینئر ترین ججز ہوں گے، 4 لوگ ہوں گے، پھر آئینی بینچ کا سینئر ترین جج بھی جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا۔ اب جس کو آئینی بینچ کا سینئر ترین جج کہا جا رہا ہے، کیا یہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا؟ اب یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ ابھی تک آئینی بینچ کا کہ سربراہ کے حوالے سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ پھر یہ آئینی بینچ کا سربراہ کون لگائے گا، کہاں سے اناؤنس ہوگا، کیا حکومت براہ راست مداخلت کر سکتی ہے؟ کیونکہ آج جے یو آئی فے کی جانب سے بھی مطالبہ آیا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سینئر جج ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب ریزائن دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ ان کی خواہش وہی ہے کہ جناب امین الدین خان صاحب کو لگایا جائے۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو فل کورٹ اجلاس کیا
اور اس اجلاس کے اندر باقاعدہ طور پر وقت نکال کر سعودی عرب سے منصور شاہ صاحب نے بھی شرکت کی. پھر جو فارمولہ کیسز کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے اپنایا گیا اس کو بھی جسٹس منصور فارمولہ کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آفریدی صاحب، جسٹس منصور صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی چیمبر کے اندر کام کرتے رہے، اکٹھا چیمبر تھا ان کا آفریدی شاہ من اللہ کے نام سے، الائن ہیں وہ کئی ساری چیزوں کے اوپر، خاص طور پر آئین اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی کے حوالے سے. تو حکومت کو یہاں پر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں دکھ رہا کہ 5 جج صاحبان اگر چیف جسٹس سمیت ان کی مرضی کے آتے ہیں، اس کے بعد باقی پھر بھی 8 کی اکثریت، مطلب 8 کے کو لگانے کا اختیار حکومت نے اپنے پاس رکھا، جس میں وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں اور کم از کم 15 سالہ تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ. یہاں پر حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ ووٹ خرید سکتی ہے. پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت کی اور اپوزیشن کے دو لوگ. یہاں پر اگر اپوزیشن کے 2 لوگوں میں ایک مولانا فضل الرحمان کا شامل کر لیا گیا، ایک پی ٹی آئی کا ہوا، تو یہاں پر پھر اکثریت جو ارکان ہیں وہ حکومت کی طرف چلے جائیں گے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا اور یہ تقرری چیئرمین سینٹ کریں گے. یعنی پہلی مرتبہ واضح طور پر تمام تر چیزیں اس 13 رکنی یہ جو کمیشن ہے اس میں اکثریت رکھ کر حکومت اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کے وہ ججز لے آئیں، تاکہ آگے چل کر جب کوئی بھی معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے تو ان کے ہم خیال ججز کی اتنی اکثریت ہو کہ یہ اپنی مرضی کے حق میں فیصلے کروا سکیں. کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ 16 جج صاحبان میں سے 4 کے علاوہ جو 12 جج صاحبان ہیں وہ آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور واضح پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے تحت جس طرح سے قانون کو مروڑنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے یہ سارے معاملات کیے گئے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے دے گی. اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر متنازع ترین انتخابی نتائج سامنے آتے ہیں. حیران کن طور پر بڑی اکثریت کے ساتھ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر حامد خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کا جو گروپ ہے جس کو جناب پروفیشنل گروپ کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر بھاری اکثریت کے ساتھ جیتتا ہے. لیکن دوسری جانب صدر کے عہدے پر کیا ہوتا ہے کہ صدر کے عہدے پر حکومتی جو امیدوار ہیں جو ہے وہ میاں عطا صاحب، جن کی بیکنگ جو ہے وہ تارڑ صاحب کر رہے تھے، میاں رؤوف عطا صاحب، وہ جیت جاتے ہیں. ووٹ بھی اگر آپ کے سامنے رکھیں تو یہ معاملہ جناب بڑا حیران کن ہے کہ ایک طرف تو سیکرٹری کے عہدے پر سلمان منصور جو ہیں حامد خان گروپ کے، وہ 632 ووٹ لے لیتے ہیں اور مد مقابل زاہد اسلم کو 401 ووٹ ملتے ہیں لاہور سے، یعنی یہ 231 ووٹوں کی لیڈ ہے. دوسری جانب کیا ہوتا ہے کہ غیر حتمی نتائج کے مطابق جو میاں عطا ہیں وہ اس سرکاری گروپ کے، وہ لاہور میں 588 ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو پروفیشنل گروپ کے منیر کاکڑ ہیں حامد خان گروپ کے، ان کو 484، یعنی 104 ووٹ یہاں ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ان کے 232 ووٹ زیادہ ہیں سیکرٹری جنرل کے عہدے پر. تو اس مکس مینڈیٹ کے پیچھے بھی کیا، یہ بالکل اسی طرح سے ہوا کہ ایم پی اے تو نیچے ساری نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، تو اوپر سے جو ایم این اے ہیں وہ نون لیگ کے جیت گئے. یعنی اسی قسم کے فارم 47 قسم کا یہ الیکشن یہاں پر بھی کروایا گیا. اعتراضات اب اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسا ماضی میں تو نہیں ہوتا رہا، لیکن اس مرتبہ جو ٹرینڈز بن رہے ہیں لازمی ان کے پیچھے وہ جو خبریں ہیں کہ 5 ارب روپے تک کا خرچہ کیا گیا، پلاٹوں کا لالچ دیا گیا وکلا کو، اور حکومت کی جانب سے اربوں روپے جو تقسیم کیے گئے تارڑ صاحب کے ذریعے، ان کے کچھ اثرات بھی سامنے آئے. اثرات جب مکمل طور پر نہیں پڑے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر کچھ دھاندلی اور اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی شامل کر دی گئیں. دوسری جانب آوازیں مسلسل اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، حکومت کے اپنے حلقے ہوں، اپوزیشن ہو، ملکی ادارے ہوں، بین الاقوامی ہوں، کہ جناب ان الیکشن کے ذریعے جو کچھ کیا گیا اس میں واضح طور پر الیکشن جو ہے وہ چرایا گیا. الیکشن چوری کرنے کا سلسلہ اگر اسی طرح سے جاری رہا اور اسی طرح کی ترامیم آتی رہیں تو پھر ملک میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور ملک میں اگر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی تو پھر اس وقت تک پاکستانی معیشت اس وقت تک بہتری کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا. اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے میرٹھ کے اوپر، عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہوتی ہے میرٹھ کے اوپر، خواجہ آصف صاحب اور ان جیسے کئی دوسرے لوگ
مسلسل چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں فیصل کریم کنڈی، گورنر KP کے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب کیسے انہیں ریلیف مل گیا، کیا ہو گیا، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت تو نہیں چل رہی، کچھ تو ہے جس کی پردہ تاری ہے. یعنی ان کی پریشانیاں یہ بات واضح اور عیاں کرتی ہیں کہ یقینی طور پر اس وقت بھی انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ریورس ہو سکتے ہیں، جس جانب خواجہ آصف نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم آئینی ترمیم نہ کر سکے، اگر ہم منصور شاہ صاحب کا راستہ نہ روک سکے تو الیکشن جو ہیں وہ سارے کے سارے کالعدم بھی قرار دیے جا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.